बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पीटीआई जो है उसमें एक नई पीटीआई बनने वाली है, और हमने तो अपने तौर पर ये कहा था कि वो नई पीटीआई जो होगी वो मोहब्बे वतन ग्रुप होगा, और उसका अंदाज़ा आपने देखा। और ये भी हमने कहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं पीटीआई के अहम रहनुमा वफाक में भी और सिंध में भी, वो पीटीआई को छोड़ देंगे। तो कराची से कम एक पहली विकेट जो है पीटीआई की वो गिर गई है, और वो ज़ाहिर ज़मनी इलेक्शन में एमएनए मुंतखब हुए थे महमूद मौलवी साहब, उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया, और ये वाज़े तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, सोच भी नहीं सकते। और अब पीटीआई उन्होंने बिल्कुल उनका जो मकसद है कहने का वो यही है कि अब पीटीआई जो है, जो उनके लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए वो फ़ौज के ख़िलाफ़ न गए हैं ना जाएंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह ऐलान एक तो मौलवी महमूद साहब का आया है। मौलवी महमूद साहब के बारे में हम आपको बताते चलें कि ये एमएनए तो बाद में मुंतखब हुए, लेकिन जो वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी साहब थे, ये उनके देरीना दोस्त भी थे और उनके बाकायदा सरकारी एडवाइज़र भी थे पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री में। और बहुत सारे मामलात जो हैं पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के, वो महमूद मौलवी साहब जो है वो अली जैदी साहब के बिहाफ पर जो है वो चलाया करते थे। तो और अली जैदी साहब के बारे में भी जो आपको पता है कि बहुत सारी इत्तलात सामने आ गई हैं कि उनको गिरफ़्तार करके जो है जब वो जैकबाबाद ले जाया जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो उन्हें वापस कराची ले आया गया और उनको उनके कराची में डिफेंस में वाक़या घर पर जो है वो नज़रबंद कर दिया गया। अली जैदी साहब के बारे में भी यही बताया जाता है, तकरीबन जो है वो पीटीआई से एक तरह से दोबारा सरगर्म न होने का जो है वो अंदिया दे दिया है। इस तरह मुतहर्रिक या सरगर्म अंदाज में ना काम कर सके, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अरसे बाद जो है अली जैदी साहब वो मुल्क से बाहर यानी दुबई चले जाएंगे। और हम आपको ये बताते चलें कि अली जैदी साहब 2018 के आम इंतखाबात से कबल भी दुबई में ही ज़्यादातर रहा करते थे। दुबई में उनका बहुत बड़ा कारोबार है, और वो दुबई से ही आकर जो है वो पार्टी की जो सरगर्मियाँ हैं वो उनमें हिस्सा लिया करते थे। अच्छा नाज़रीन, भाई और जो नई खबरें आ रही हैं वो इस हवाले से आ रही हैं कि सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब, उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं। फिर जो कराची डिवीज़न के सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी अपना कोई फ़ैसला शायद तब्दील करें पीटीआई के हवाले से। लेकिन आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने कम से कम ये तो बयान जारी किया था कि जो कराची में रेंजर्स की जो चौकी जो नज़रातिश की गई थी, और जिसमें बाप बेटे जो है मुलविस थे, उन बाप बेटों ने भी जो है बाकायदा अपना वीडियो बयान जारी किया था, और उन्होंने ये कहा था कि उनको उकसाया गया था, और उन्होंने जो है वो हलीम आदिल शेख साहब की कोई वीडियो देखी थी कि कराची बंद करना है, तो इसलिए वो जो है वो उनके उकसाने पर जो उन्होंने ये किया, और वो उस पर नादिम है, शर्मिंदा है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने बाकायदा ये ऐलान किया कि ये दोनों जो बाप बेटे हैं उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी वो पीटीआई के लोग जो बाकायदा चेयरमैन के कहने पर, पीटीआई के रहनुमाओं के कहने पर जो है वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे, और तैयार न सिर्फ थे बल्कि उन्होंने ज़ाहिर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि जो आग लगाई गई सरकारी गैर सरकारी अमला को, फौजी तनसीबात को, और जिस तरह की जो शर्मनाक जिसे कहना चाहिए कि जो मुल्क दुश्मनी जो हरकतें कर सकता है, वो हरकतें 9 मई को की गई। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनकी वीडियो जो है वो उनके जो बयानात जो हैं वो अब आ रहे हैं, उनके माफ़ीनामे आ रहे हैं, और वो सब यही बता रहे हैं कि जनाब हमें जो है वो ज़ाहिर के इमरान खान साहब के बयानात और जो पार्टी लीडर थे उनके बयानात, उनसे मुतासिर होकर हमने ये किया है, और उस पर वो माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं। तो एक तो ये कराची के हवाले से आपको बताते चलें कि एक तो महमूद मौलवी साहब की जो है वो पीटीआई ने छोड़ दी, और महमूद मौलवी साहब ने ये भी कहा है कि वो एक अपनी नई जो है वो पीटीआई बनाएंगे। जो हमने आपसे कहा कि नई पीटीआई बनेगी, उसका उन्होंने इजहार कर दिया। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि सिंध असम्बली में एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी जो है वो बनने जा रहा है,
جو سندھ اسمبلی میں جو PTI کے ارکان ہیں وہ باقاعدہ جو ہے ایک فارورڈ بلاک تشکیل دینے پہ غور کر رہے ہیں، اور امکان ہے کہ اس فارورڈ بلاک میں جو ہے PTI کے انتہائی اہم جو MPAs ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب فارورڈ بلاک سامنے آتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ جو اور PTI کے ارکان ہیں اور قومی اسمبلی کے بیشتر جو کراچی کے ارکان ہیں وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے کھل کر جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ جو PTI کے منتخب MNA ہیں کراچی سے، انہوں نے اس ساری صورتحال پہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور ان کی خاموشی جو ہے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ قرار دی جا رہی ہے، اور وہ آئندہ دنوں میں اپنی پارٹی اور اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی بھی بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو PTI کے ایک رکن تھے لیاری سے، جن کا تعلق تھا شکور شاد صاحب، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اسی وقت سے جو ہے وہ PTI سے جو ہے وہ ناراض تھے، چونکہ ان کو کبھی بھی وہ اہمیت نہیں دی گئی، حالانکہ انہوں نے لیاری سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو شکست دی تھی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی PTI کی، اور پیپلز پارٹی کی بہت بڑی شکست تھی یہ، لیکن شکور شاد کو وہ اہمیت نہیں ملی، اور ان کو بالکل بھی جو ہے وہ رسپانس نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار تھے۔ تو وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ پارٹی سے بہت پہلے وہ ناراض ہو چکے تھے، متعدد بار کہہ چکے تھے۔ اسی طرح ایک اور MNA کراچی کے نجیب ہارون ہیں۔ نجیب ہارون بھی آپ کے علم میں، اور کہ نجیب ہارون تو ان کو بھی پہلے دن سے جو ہے وہ جب سے 2018 کے الیکشن کے بعد سے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ بالکل بھی ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، جس کے وہ حقدار اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ انجینئر بھی ہیں، کراچی سے ان کا تعلق بھی ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا، میری ان سے کئی بار اس وقت بھی بات ہوئی تھی جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا PTI سے، اور کئی ہفتے گزر جانے کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان سے رابطہ بھی کیا تھا، جبکہ ان کا کہنا تھا، جو میری نجیب ہارون صاحب سے بات ہوئی تھی اس وقت جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو نجیب ہارون صاحب کا کہنا تھا، جناب میں تو بنی گالہ میں ان کے گھر کے سامنے رہتا ہوں، میں تو پڑوس میں ہوں ان کو، لیکن ایک طویل عرصے سے جو ہے میری ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور استعفیٰ دیے ہوئے بھی کافی دنوں بعد بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ابھی تک نہ تو کوئی ٹیلی فون آیا نہ کوئی ملاقات ہوئی۔ بعد میں بہرحال ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، یا ان کو بلایا گیا تھا اور ان کو کچھ چھوٹی موٹی کوئی ذمہ داریاں دی گئی تھی، لیکن نجیب ہارون بھی اس وقت سے ہی ناراض ہیں، اور اب تو بالکل وہ بھی منظر سے غائب ہیں، اور بہت سارے اسی طرح کے جو وہ MNA MPA جو رہنما ہیں وہ پہلے سے ہی منظر سے غائب تھے، اور ان واقعات کے بعد تو بالکل منظر سے غائب ہے۔ اور وفاق میں جو انتہائی اہم رہنما ہیں، جو سابق وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر بھی رہے، بہت خاص سمجھے جانے والے، اور بڑے بڑھ کر جو ہے وہ بیانات دیتے رہے تھے، اور ابھی کوئی زیادہ دن نہیں گزرے انہوں نے پہلے بیانات جو دیے کہ جناب بالکل ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حکم پر یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور عوام نکلیں اور ہمیں آزادی چاہیے، اور انہوں نے باقاعدہ نعرے لگائے کہ باقاعدہ فواد چودھری نے یہ نعرے لگائے کہ چھین کے لیں گے آزادی۔ تو اب وہ فواد چودھری صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، اور اس پہ بڑی میمز بن رہی ہیں، بڑا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے پہلے روز تو وہ صبح سے لے کر رات گئے تک عدالت سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے، کیونکہ انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا کہ وہ باہر نکلیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ کب تک بیٹھے رہتے، رات گئے تک وہ بیٹھے رہے، انہوں نے حفاظتی ضمانت بھی لی، اس کے باوجود وہ گرفتار بھی ہوئے۔ گرفتار ہونے کے بعد پھر ان کو جو ہے رہائی کا عدالت نے فیصلہ کیا، اور وہ بڑے خوشی رہائی کا فیصلہ سننے کے بعد اپنی گاڑی میں وہ بڑی خوشی اپنی گاڑی میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انہیں سامنے سے پولیس آتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پولیس انہیں شاید گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو وہ فوراً گاڑی سے اترے اور انہیں دوڑ لگا دی، اور وہ جس طرح بھاگیں، پھر ان کو بتایا گیا جو وکلا ان کے ساتھ تھے کہ جناب کوئی پیچھے نہیں آ رہا، کوئی پولیس آپ کو نہیں پکڑنے آ رہی۔ تو ان کی وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ان کی سانس پھول رہی ہے، ان کی حالت خراب ہے،
تو یہ اس پر مریم نواز نے بڑا ٹویٹ بھی کیا ہے، اور مریم نواز ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر کیوں پیچھے رہیں گی. انہوں نے کہا یہ ہیں وہ لوگ جو انقلاب لانے والے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو لیڈری کے دعوے کر رہے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو تبدیلی کی اور انقلاب لانے کی، تو یہ ایسے لوگ انقلاب لائیں گے. تو یہ انہوں نے طنز بھی کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. دوسری جانب ناظرین، آج جو اہم اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور جو بھی 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں، جو لوگ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات بنائے جانے کا اور انہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی نے ایک توہین پارلیمنٹ کا بل بھی جو ہے وہ پاس کر لیا ہے، جس کے تحت کوئی بھی ادارہ جو ہے یا کسی ادارے کا جو فرد جو ہے وہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں کرے گا. اگر پارلیمنٹ کی توہین کرے گا تو اسے 6 ماہ کی سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا. تو پارلیمنٹ کی جو مضبوطی ہے یا جو سپرمیسی ہے، وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. دوسری جانب عدالت، جب فواد چودھری جب پولیس کے ڈر سے، خوف سے جب دوبارہ ان کی جو دوڑیں لگی، وہ بھاگتے ہوئے جو ہے عدالت میں دوبارہ گئے. جب وہ عدالت میں پہنچے تو جج صاحب سے انہوں نے شکایت کی، تو جج صاحب نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کم از کم تحریری حکم، آپ تو وکیل ہیں، آپ کم از کم تحریری حکم نامے کا انتظار کر لیتے. تو بہرحال جج نے یا عدالت نے جو ہے، عدالت نے ان کی گرفتاری کو جو ہے وہ اب روک دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی مقدمے میں جس کا انہیں علم بھی نہ ہو، فواد چودھری کو گرفتار نہ کیا جائے. دوسری جانب جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں، جو وفاقی وزیر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی انتہائی اہم رہنما ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، پھر رہا کیا گیا، پھر بتایا جاتا دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، اس میں ہونے والے فیصلوں کے مطابق جن لوگوں نے بھی 9 مئی کو جو ظاہر ہے جس قسم کے اقدامات کیے ہیں، جو فوجی تنصیبات کو آگ لگائی ہیں، اور جو جس طرح ایک بدامنی کا جو ہے وہ جو ایک بدامنی کی اور افراتفری کی اور جلاؤ گھراؤ کی جو صورتحال پیدا کی ہے، تو ان کو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے آپ انہیں؟ اس عدالت کے چیف جسٹس تو ملزمان جب عدالت میں آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر وہ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ آج چیف جسٹس صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ جی میں تو ہر ایک سے یہ بات کرتا ہوں اور خوشی کا. تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے پھر ان کو جو ہے وہ جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کتنے ملزمان کو آپ نے اس طرح جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے، گڈ ٹو سی یو کہا ہے، اور یہ ہے کہ کتنے ملزمان کو آپ نے جو ہے وہ عدالت سے واپس رہا کر ان کو مرسیڈیز ان کے لیے منگوائی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ 10-12 لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں گھر پہ جائیں، آرام سے سوئیں، گپے شپے لگائیں. تو بہرحال مریم نواز صاحبہ نے ان کا جو چیف جسٹس صاحب کا جو بیان ہے اس کا بڑا ترکی بدرکی انہوں نے جواب بھی دیا ہے. اور دوسری جانب ایک مشہور کرکٹر شاہد آفریدی جو ہیں، جو عمران خان صاحب کے بہت زیادہ جو ہے وہ فین تھے یا ان کے بہت زیادہ سپورٹر تھے، ان کی حمایت میں ظاہر وہ رہتے تھے. لیکن شاہد آفریدی صاحب نے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ بالکل ان 9 مئی کے واقعات کی سختی سے جو بڑی سخت مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی. انہوں نے ان سارے واقعات کی مذمت کی. جبکہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی جانب سے اب تک 9 مئی کے واقعات جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں کی گئی. وہ اب تک یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعات جو ہے وہ تو جو اداروں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے کارکنوں کے درمیان گھس کر یہ واقعات جو ہے یہ کیے ہیں، اور ان کے ذمہ دار ہمارے کارکن نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے ہمارے کارکنوں کی صفوں میں داخل کیا گیا. اور عمران خان صاحب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے پاس بڑے شواہد ہیں، ثبوت ہیں. یعنی وہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس بات پر اپنی قائم ہے کہ یہ سارے واقعات میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ گرفتاری سے قبل ان کے بے شمار بیانات، ان کے ویڈیو بیانات،
وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کس طرح، بلکہ نہ صرف عمران خان صاحب کے بلکہ دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے بیانات بھی جو ہے اس حوالے سے ریکارڈ پر ہیں کہ وہ اپنے کارکنوں کو کس طرح اکساتے رہے، اور خود انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب اگر حقیقی آزادی لینی ہے تو سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ اور یہ تازہ ایک ویڈیو بیان بھی عمران خان صاحب کا یہی ہے کہ جناب لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، وہ میری کال کا انتظار کریں۔ بلکہ یہ تک کہا عمران خان صاحب نے کہ پولیس کی نفری کتنی ہوگی، 70,000 ہوگی، لیکن یہ 22 کروڑ عوام ہے، لہذا 22 کروڑ عوام کو ان 70,000 پولیس والوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ صاف ان کا یہی بیان ہے۔ یہ جو تعداد بتانے کا ان کا کیا مقصد ہے کہ پولیس تھوڑی سی ہے، 70,000 ہے، لیکن آپ 22 کروڑ ہیں، لہذا آپ اپنے حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلیں۔ لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ باہر نکلیں، پرامن احتجاج کریں۔ تو پرامن احتجاج تو کبھی ہوتا نہیں ہے۔ جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو ساری جو ہے وہ پرامن احتجاج کی کال جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، جبکہ آپ خود اکساتے رہے ہیں، خود توڑ پھوڑ کے لیے خود آپ کہتے رہیں، اوئے اوئے کر کے آپ اداروں کے لوگوں کو مخاطب کرتے رہیں۔ جب لیڈر، جب چیئرمین پی ٹی آئی خود اوئے اوئے کر کے لوگوں کو مخاطب کرتے رہیں گے اور ان کی وردی پھاڑنے کی اور ان کو سزا دینے کی، اور خود ایک خاتون جج صاحبہ تھی ان کے لیے جس قسم کے ان کے الفاظ تھے دھمکی آمیز، تو پھر وہ اب کس بات کا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑے پرامن ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پرامن کال دینے کی ایک بار پھر بات کر رہے ہیں، اب وہ ان کی کال جو ہے کب آتی ہے اور اس کال کے نتیجے میں اب کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ چونکہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جس قسم کی صورتحال ہوئی ہے اور جس طرح حکومت نے اور اداروں نے جس طرح کے سنجیدہ اقدامات کا، سنجیدہ ایکشن لینے کا جو اظہار کیا اور سنجیدہ ایکشن لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد تو اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اب لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کال پر جو ہے وہ سڑکوں پہ اس انداز میں نکلیں گے، بلکہ پرامن طور پر بھی نکلنا جو ہے وہ اب وہ غیر یقینی دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ پرامن کال پر بھی نکلیں گے اور تھوڑی سی بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہی اس کے ذمہ دار قرار دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کے بعد جو کال تھی وہ پہلی کال بھی ناکام ہوئی۔ اگر بہت زیادہ بڑی تعداد میں اگر ہر شہر میں اگر لوگ نکلتے اور واقعتاً ملک جام کر دیتے تو یقیناً یہ کہا جاتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ پرامن کال ہوتی، مختلف شہروں کو جو ہے وہ پہیہ جام جسے ہڑتال کی جاتی ہے وہ اگر سامنے نظر آتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کی واقعتاً جو ہے وہ بہت زیادہ مقبولیت ہے۔ لیکن جب لوگ بہت زیادہ نہیں نکلے تو وہی جو پی ٹی آئی کے جو تربیت یافتہ کارکن تھے، جن کو باقاعدہ اس بات کے لیے تیار کیا گیا تھا ذہنی طور پر، جن کو باقاعدہ زمان پارک میں بھی تربیت دی گئی تھی، جو الزام بھی ہے مریم نواز صاحبہ کا، تو انہوں نے یہ زیادہ تر یہ کارروائیاں کی۔ اور جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جو تھی مقامی بھی، انہوں نے جس طرح کے میسیجز ان کو دیے تو اس کے بعد انہوں نے کارروائیاں کی۔ لیکن اب وہ اپنی کارروائیوں پہ شرمندہ ہیں۔ ان کی ویڈیو بھی باقاعدہ ویڈیو بیانات ان کے آ رہے ہیں کہ جناب، اور وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قیادت کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا اور اب ہم اپنے اس کیے پر شرمندہ ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عدالت کا جو معاملہ ہے اور جو پارلیمنٹ کی جو جنگ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ جنگ جو ہے مزید کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ 14 مئی کا الیکشن تو اب ظاہر ہے 14 مئی گزر گیا۔ اب الیکشن کی کہانی اور وہ جو آئین میں جو ایک 90 دن کی بات تھی جس پہ زور دیا جا رہا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ اب الیکشن کب؟ اب الیکشن کی کوئی بات نہیں کر رہا، اب وہ 14 مئی کی بھی کوئی بات نہیں کر رہا، اور جو نگراں حکومتیں جو قائم تھی ان کی جو مدت ختم ہو گئی ہے اس کی بھی اب کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اب کس طرف جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔